शेफर ने कहा और एक बार फिर फाइल पर झुक गए। कार तेजी से सनती इलाके में आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जूलियन मौजूद थी, जबकि साइड सीट पर मोगी बैठी हुई थी। जूलियन को 2 गोलियां लगी थी, जबकि मोगी के जिस्म में 3 गोलियां उतार दी गई थीं और वो दोनों गोलियां खाकर बेहोश हो गई थी। और फिर इन्हें होश अस्पताल में आया था और बाद में उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी एजेंटों की दोनों साथी औरतें स्पेशल पॉइंट से इसलिए निकल जाने में कामयाब हो गईं कि ऊपर और बाहर कोई मौजूद नहीं था। सब नीचे ऑपरेशन एरिया में मौजूद थे ताकि इस कोठी के बारे में जान सके जहां से इन दोनों औरतों को लाया गया था और जहां वो खसूसी आला नस्ब कर आई थी ताकि वहां की जाने वाली गुफ्तगू वो यहां ऑपरेशन एरिया में सुन सकें, बल्कि वहां होने वाली अमली कार्रवाई की तस्वीर भी यहां देख सकें। जूलियन और मोगी का ख्याल था कि इमरान और उसके साथी देर से आएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जब तक वो आए तब तक वो इन दोनों औरतों से मालूमात हासिल कर लें, जिन्होंने अपने नाम जूलिया और सालेहा बताए थे। दोनों चूंकि राज में जकड़ी हुई थी और ये राज रिमोट कंट्रोल थे, इसलिए इन्हें इनकी तरफ से कोई फिक्र ना थी। लेकिन मोगी की हमाकत की वजह से जूलियन, जो इनको डराने के लिए इन पर फायर खोल रही थी, लेकिन वो बराह रास्त उनका निशाना नहीं ले रही थी। लेकिन मोगी के हाथ मारने पर एक पर गोलियां इनके सरों से ऊपर दीवार से जा टकराईं, जबकि दूसरी बार मशीन पिस्टल का रुख नीचे हो गया और गोलियां इस जगह पर पड़ी जहां इन राड्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई का ऑपरेटिंग यूनिट मौजूद था। गोलियों की वजह से ये यूनिट तबाह हो गया और राड्स खुद ब खुद खुलकर गायब हो गए। इस तरह जूलिया और सालिहा दोनों को इन पर हमला करने का मौका मिल गया। फिर लड़ाई के दौरान इन दोनों के जिस्मों में गोलियां उतार दी गईं और वो बेहोश हो गईं। इस चार्जिंग रूम का इंचार्ज ग्रांट भी इनके साथ था। वो फायरिंग से हलाक हो गया था और जूलिया और सालिहा शायद इन दोनों को हलाक शुदा समझकर निकल जाने में कामयाब हो गईं। जूलियन और मोगी को अस्पताल में होश आने के बाद बताया गया कि फायरिंग की हल्की सी आवाज़ें नीचे ऑपरेशन एरिया में सुनाई ज़रूर दी थी, लेकिन किसी ने परवाह ना की। और फिर जिस आले के जरिए कोठी को चेक करने के लिए सब नीचे मौजूद थे, वो आला अचानक तबाह कर दिया गया। तो वो सब इन्हें इत्तला देने के लिए ऊपर पहुंचे तो यहाँ वो दोनों शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी, जिस पर इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि गोलियां दिल के अंदर या दिल के करीब ना लगी थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो शदीद कमज़ोरी महसूस कर रही थी। फिर इनके हुक्म पर इस कॉलोनी की कोठी पर इनके सेक्शन ने रेड किया, जहां से वो जूलिया और सालेहा को उठाकर ले आई थी, लेकिन कोठी खाली मिली। ट्विन सिस्टर्स के जख्मी होने की रिपोर्ट मिलने पर फार्टून के चीफ ने खुद अस्पताल आकर उनकी अयादत की और सारी बात सुनकर इन्हें क्लियर कर दिया और नई जिंदगी मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी, जिनसे इनके पास हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने चीफ से इमरान और इनके खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाज़त मांगी। चीफ ने अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने उन्हें इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत नहीं करेंगी, जिसका उन्होंने वादा कर लिया। और फिर चीफ से इस मामले पर डिस्कस करने के बाद ये तय पाया गया कि चीफ लेबॉर्ट्री का मुहल्ले वकू सेक्रेटरी साइंस से मालूम करेगा और फिर वो लेबॉर्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते के दहाने पर अपने मोर्चे लगाएंगी, ताकि इमरान और उसके साथी जब भी वहां पहुंचे वो इन्हें हलाक कर सके। चीफ ने सेक्रेटरी साइंस को सारे मामलात पर ब्रीफ किया तो सेक्रेटरी साइंस ने भी ट्विन सिस्टर्स को लेबॉर्ट्री की हिफाजत के लिए वहां पहुंचने की इजाज़त दे दी और लेबॉर्ट्री का मोहल्ले को भी बता दिया और इंचार्ज डॉक्टर शेफर का फ़ोन नंबर भी चीफ को दे दिया। चीफ डॉक्टर शेफर से पहले से वाकिफ था। उसने डॉक्टर शेफर को फ़ोन करके इससे रेड अलर्ट के बारे में मालूमात हासिल की और इसे ये सुनकर बेहद इत्मीनान हो गया कि लेबॉर्ट्री में प्राइम मिनिस्टर के हुक्म की तामील में रेड अलर्ट कर दिया गया है। चीफ को यकीन था कि रेड अलर्ट के बाद इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी लेबॉर्ट्री में दाखिल ना हो सकेंगे और वो यकीनन ट्विन सिस्टर्स के हाथों मारे जाएंगे। चुनाचे इस सारे सेटअप के बाद ट्विन सिस्टर्स अब कार में सवार लेबॉर्ट्री की तरफ जा रही थीं। इनकी कार के पीछे एक स्टेशन वैगन मौजूद थी, जिनमें इनके सेक्शन के 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनके साथ बड़े बड़े थैलों में मिसाइल गने, ताकतवर दस्ती बम, दूर मार राइफलें और ऐसा ही दूसरा खतरनाक असलहा मौजूद था। हमने तमाम सेटअप इस अंदाज में तैयार किया है कि जैसे इमरान और उसके साथियों को लेबॉर्ट्री और इसके रस्तों का पूरी तरह इल्म होगा और वो लेबॉर्ट्री में दाखिल होने के लिए आएंगे तो हमारी झोली में पके हुए फलों की तरह आ गिरेंगे। खामोश बैठी हुई मोगी ने कहा, ये इंतहाई खतरनाक एजेंट है मोगी, ये कहीं ना कहीं से ज़रूरी मालूमात हासिल कर लेंगे। ये मेरी छठी हिस्स कह रही है। जूलियन ने कहा, तुम्हारी छठी हिस्स हमेशा उल्टा काम ही करती हैं, आज तक तो मैंने यही देखा है। मोगी ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो मिशन के दौरान ऐसी मनहूस बातें करती हो कि इंसान के अंदर सारा मौजूद जज्बा ही खत्म हो जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान और उसके साथी लेबॉर्ट्री तलाश ना कर सकने की वजह से मुंह लटकाए वापस चले जाएंगे? जूलियन ने गसीले लहजे में कहा, हकायक हकायक होते हैं जूलियन, हमें सिर्फ खुशफहमियों और अंदाजों पर काम नहीं करना चाहिए। ये ठीक कि वो इंतहाई खतरनाक एजेंट है और इसका अमली तजर्बा भी हमें हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि
وہ بالکل احمق لوگ ہیں، موگی نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ خود ہی انہیں عقل مند کہہ رہی ہو اور خود ہی اس بات کی نفی کر رہی ہو اور یہ بھی کہہ رہی ہو کہ وہ لیبارٹری کو تلاش ہی نہ کر سکیں گے، جولین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ لیبارٹری کو تلاش کر لیں گے، اس حد تک تو بات درست ہے، لیکن یہ وہی راستہ اختیار کریں گے جو اس لیبارٹری کا عام راستہ ہے۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، موگی نے جواب دیا تو جولین بے اختیار چونک پڑی۔ تو اور کون سا راستہ ہے؟ یہی تو راستہ ہے لیبارٹری میں داخل ہونے کا، جولین نے کہا۔ تم نے اور میں نے بے شمار لیبارٹریوں میں داخل ہو کر مشنز مکمل کیے ہیں، اور ہر لیبارٹری میں عام راستے سے ہٹ کر 2-3 خفیہ اور مخصوص راستے رکھے جاتے ہیں جن کو عام حالات میں بند رکھا جاتا ہے، لیکن انہیں بہرحال استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، موگی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ لیبارٹری کا اصل نقشہ حاصل کر چکے ہیں اور اس میں تمام راستے چیک کر لیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسے راستے ہیں بھی صحیح تو وہ انہیں کسی صورت بھی معلوم نہیں کر سکتے، اور آخری بات یہ کہ لیبارٹری میں ریڈ الرٹ ہو چکا ہے، اور جب کہیں ریڈ الرٹ کیا جاتا ہے تو ایسے تمام راستے مکمل طور پر لاک کر دیے جاتے ہیں، جولین نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، فضول باتیں، یوں نہیں ہو سکتا، کرنے والے سب کچھ کر سکتے ہیں، موگی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم لیبارٹری کے اندر جا بیٹھیں؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جولین نے ہاتھ سے غسیلے لہجے میں کہا۔ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی عملی کام کریں، کوئی ایسا کام جس سے ان پاکیزائی ایجنٹوں کو واقعی ہلاک کیا جا سکے، موگی نے جواب دیا۔ ایسا ہی ہوگا، تم بس خاموشی سے بیٹھی رہو، خبردار اب اگر ایک لفظ بھی تم نے منہ سے نکالا، میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری بک بک سن کر، جولین نے اس پر بپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ پر غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ اس عمران پر نکالنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی گرتا گدھے سے ہے، اور غصہ کمہار پر نکالا جاتا ہے، موگی بلا کہاں خاموش ہونے والی تھی، لیکن اسی لمحے جولین نے کار ایک بڑے چرچ کے گیٹ پر موڑی تو موگی اس چرچ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کی کار کے پیچھے اسٹیشن ویگن بھی اندر آ گئی، اور پھر جولین نے کار ایک طرف کر کے موڑ کر روک دی تو اس کے پیچھے ویگن بھی رک گئی۔ جولین اور موگی دونوں کار سے نیچے اتری تو ویگن سے بھی 4 مسلح افراد نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے ایک پادری تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آپ کن سے ملنے آئی ہیں؟ پادری نے کار کے قریب آتے ہوئے کہا۔ فادر جوزف سے، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، آپ ٹوئن سسٹرز ہیں؟ پادری نے کہا۔ یس فادر، جولین نے جواب دیا تو پادری سر ہلاتا ہوا مڑا اور چرچ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا پادری پہلے والے پادری کے ساتھ چلتا ہوا کار کے قریب پہنچا۔ فادر جوزف، آپ ہمیں اس راستے سے آگاہ کریں جو لیبارٹری کی طرف جاتا ہے، اور ہمارے لیے صرف اتنی سہولت مہیا کر دیں کہ ہم دونوں ٹوئن سسٹرز اور ہمارے 4 ماتحت یہاں اس انداز میں رہ سکیں کہ باہر سے ہم کسی کو نظر نہ آئیں، اور دشمن ایجنٹ لیبارٹری میں جانے کی کوشش کریں تو نہ صرف ہماری نظروں میں رہیں بلکہ ہماری فائرنگ کی رینج میں بھی رہیں، جولین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہاں چرچ میں تو فائرنگ کی اور دوسروں کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی دی جا سکتی ہے، البتہ چرچ کے مغربی حصے میں ایک عمارت ہے جس میں صنعتی مزدوروں کو فنون سکھائے جاتے ہیں، یہ 2 منزلہ عمارت ہے اور ان دنوں چھٹیوں کی وجہ سے عمارت خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں آپ اپنے مورچے بنا سکتی ہیں، راستہ اس عمارت کے سامنے سے گزرتا ہے، دوسری طرف اونچی دیوار ہے اور اس راستے سے گزرے بغیر کوئی لیبارٹری میں نہیں جا سکتا، آپ اس عمارت میں مورچہ زن ہو سکتی ہیں، فادر جوزف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو درست طور پر ایڈجسٹ کر سکیں، جولین نے کہا۔ یہ میرے اسسٹنٹ فادر جوائے ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہر طرح کی سہولت آپ کو مہیا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی اعلیٰ حکام نے کی ہے کہ جب تک آپ یہاں رہیں آپ کو کھانا وغیرہ چرچ کے میس سے مہیا کیا جاتا رہے گا، اور اس کے انچارج بھی فادر جوائے ہوں گے، فادر جوزف نے کہا۔ تھینک یو فادر، جولین نے خوش ہو کر کہا، اور پھر فادر جوزف سے اجازت لے کر وہ فادر جوائے کے ساتھ اس عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ عمارت 2 منزلہ تھی لیکن اس وقت مکمل طور پر خالی تھی، جولین اور موگی دونوں نے دوسری منزل کا ایک کمرہ منتخب کر لیا جہاں سے نہ صرف پورے راستے پر نظر رکھی جا سکتی تھی بلکہ یہاں سے اس راستے سے گزرنے والے پر فائرنگ اور میزائل بھی درست طور پر فائر کیے جا سکتے تھے۔ رات کو اس راستے پر روشنی ہونی چاہیے، جولین نے کہا۔ روشنی کا انتظام کر لیا گیا ہے، یہ راستہ ساری رات مکمل طور پر روشن رہے گا، یہاں سے گزرنے والی چیونٹی بھی آپ کو صاف دکھائی دے گی، فادر جوائے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس راستے سے عام طور پر کون گزرتا ہے؟ موگی نے پوچھا۔ کوئی نہیں، صرف لیبارٹری کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اب تو ریڈ الرٹ ہے اس لیے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا ہے، فادر جوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، ہمارے آدمی گراؤنڈ فلور پر رہیں گے اور ہم یہاں سیکنڈ فلور پر، ہمارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ جولین نے کہا۔ میں آپ کے ایک آدمی کو ساتھ لے جا کر میس دکھا دیتا ہوں جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جب آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی آپ اس آدمی کو بھیج کر منگوا سکتی ہیں، فادر جوائے نے کہا۔ 24 گھنٹے میس کیوں کھلا رہتا ہے؟ موگی نے حیران ہو کر پوچھا۔ چرچ کے میس سے قریبی ہسپتال کے مریضوں کو کھانا سپلائی کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں دن رات کام ہوتا رہتا ہے، پھر چرچ کے لوگ بھی
اس میس سے ہی کھانا کھاتے ہیں، فادر جوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وکی جولین نے اپنے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، وکی نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ فادر جوائے کے ساتھ جاؤ اور میس دیکھاؤ، پھر تم نے ہی وہاں جا کر کھانے پینے کی ڈیمانڈ کے بارے میں اطلاع دینی ہوگی، جولین نے کہا۔ یس میڈم، وکی نے جواب دیا، اور پھر وہ فادر جوائے کے پیچھے چلتا ہوا چرچ کی طرف بڑھ گیا۔ جولین، ہم کب تک یہاں اس انداز میں موجود رہیں گی؟ نہ جانے وہ پاکیزیائی ایجنٹ کب آئیں، اور آئیں بھی صحیح یا نہیں، موگی نے کہا۔ ہمارا سیکشن انہیں ٹریس کرے گا، جبکہ ہم یہاں مورچہ بند رہیں گی، کہیں نہ کہیں سے تو ان سے ٹکراؤ ہو ہی جائے گا، جولین نے جواب دیا۔ تو موگی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر بغیر کچھ کہے منہ اس طرح بند کر لیا جیسے اس نے مزید بولنے سے پہلے اپنے آپ کو جبراً روک لیا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی دو کاروں میں سوار دارالحکومت سے صنعتی علاقے بیکس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران اور سائیڈ سیٹ پر صفدر موجود تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر جولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عقبی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا، اور عقبی سیٹ خالی تھی۔ دارالحکومت سے بیکس کا فاصلہ تقریباً 6 گھنٹوں کا تھا۔ عمران صاحب، یقیناً لیبارٹری میں ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹوئن سسٹرز کا سیکشن بھی وہاں موجود ہو۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہے؟ صفدر نے کہا۔ تم بار بار کیوں پوچھ رہے ہو صفدر؟ اس نے پہلے کبھی بتایا ہے جو اب بتائے گا؟ عقبی سیٹ پر موجود جولیا نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ میں تو بتا بتا کر تھک گیا ہوں کہ لیبارٹری پر ریڈ کرنا ہے، لیکن میری بات کوئی سنتا ہی نہیں، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جس میں بے بسی نمایاں تھی۔ آپ تفصیل نہیں بتا رہے، میں وہ تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تفصیل تو وقوع کے بعد بتائی جاتی ہے، اور تم وقوع سے پہلے ہی معلوم کرنا چاہتے ہو۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے مستقبل کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں وقوع کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں کرنا چاہتا، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہے، صفدر نے کہا۔ لائے عمل تو موقع دیکھ کر ہی بنایا جا سکتا ہے، عمران نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سا موقع؟ صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ایک جائے وقوع کے کئی مواقع ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، اور اب ہمیں آپ کے مزاج اور فطرت کا بخوبی اندازہ ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ نے لیبارٹری کے عام راستے کو اندر جانے کے لیے منتخب نہ کیا ہوگا، کیونکہ وہاں ریڈ الرٹ بھی ہے، اور وہاں کسی ایجنسی کے لوگ بھی ہمارے منتظر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یقیناً اس ڈونجے سے لیبارٹری کے خفیہ راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی، اور ان خفیہ راستوں میں سے کسی راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہوگا تاکہ ریڈ الرٹ اور ایجنسیوں کی موجودگی کے باوجود آپ اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ جائیں۔ میں اس راستے کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ کمال ہے، پہلے میں کیپٹن شکیل سے خوفزدہ رہتا تھا کہ وہ میرے خیالات تک پڑھ لیتا تھا، اس لیے مجھے جولیا کے بارے میں اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو چھپا چھپا کر رکھنا پڑتا تھا، لیکن اب تم میرے مزاج اور فطرت سے بھی واقف ہو گئے ہو، تو اب مجھے اپنے دل کو بھی تم سے چھپانا پڑے گا کہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے کہ میرے دل میں کس کی تصویر موجود ہے، عمران نے کہا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے غصیلا لہجے میں کہا، لیکن اس کا غصہ واضح طور پر مصنوعی دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ لڑکیاں ایسے معاملات کو باقاعدہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتی ہیں، لیکن اب مرد بھی یہی کام کرنے لگ گئے ہیں، صالحہ نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ باتیں مت ٹالیں، لائے عمل بتائیں تاکہ ہم ذہنی طور پر اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں، صفدر نے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جن چھوڑے بھوت چھوڑے، لیکن صفدر نہ چھوڑے، تم واقعی کسی بھوت کی طرح پیچھے پڑ جاتے ہو۔ اچھا تو سنو قصہ چوتھے درویش کا، عمران نے کہا۔ آپ تو اکلوتے ہیں عمران صاحب، آپ چوتھے کیسے ہو گئے؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز مس صالحہ، بڑی مشکل سے عمران صاحب کو آمادہ کیا ہے، آپ پلیز کوئی کمنٹ نہ کریں، صفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب صفدر چونکہ صالحہ کی منتوں پر اتر آئے ہیں تو اب بتا ہی دینا چاہیے۔ تو سنو، میں نے واقعی ڈونجے سے معلومات حاصل کی تھی۔ ڈونجے چونکہ کرانس کا ایجنٹ ہے، اس لیے اس نے اپنے انداز میں اس لیبارٹری کے بارے میں جاسوس موجود تھا۔ اس نے ڈاکٹر ریچرڈ سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ ڈاکٹر ریچرڈ لیبارٹری بنتے ہی اس کے پہلے سٹاف میں شامل تھا اور اب تک وہاں موجود ہے۔ البتہ اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اسے بس یہی معلوم ہے کہ لیبارٹری کا نقشہ بنانے والے انجینئر رابرٹ سمتھ نے اس میں ایک خفیہ راستہ بنایا تھا، لیکن بعد میں اسے کینسل کر دیا گیا تھا، اور انجینئر رابرٹ سمتھ بیکس کے مین چرچ کے چیف پادری جوزف سمتھ کا بڑا بھائی تھا۔ اس نے بھی شادی نہ کی تھی اور اپنے بھائی فادر جوزف کے پاس چرچ میں ہی رہتا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد میں نے فون پر فادر جوزف سے رابطہ کیا اور انہیں ان کے بھائی انجینئر رابرٹ سمتھ کے شاگرد کے طور پر متعارف کرایا، اور ان سے پوچھا کہ انجینئر رابرٹ سمتھ کے بنائے نقشوں کی کاپیاں ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دانستہ غلط بات کر رہے ہیں۔ نقشے ان کے پاس موجود ہیں، اس لیبارٹری کا راستہ بھی لمبا چوڑا چکر کاٹنے کے بعد اس چرچ میں سے ہی گزرتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ فادر جوزف کو اگر کور کر لیا جائے تو وہ نقشہ مل جائے گا اور اس نقشے میں کسی خفیہ راستے کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد
ہم خاموشی سے لیبارٹری کے اندر پہنچ کر اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی آ سکیں گے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب پلیز بات چھپائیں نہیں، بتا دیں، کیونکہ آپ سب کو ساتھ لے کر مشن پر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس خفیہ راستے کا سراغ پہلے ہی لگا چکے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ چرچ کوئی ہاسٹل تو نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جا کر ٹھہریں گے اور فادر جوزف سے معلومات حاصل کریں گے۔ پھر وہ پادری ہیں، انتہائی معزز اور مذہبی آدمی، ان پر عام آدمی کی طرح تشدد بھی تو نہیں ہو سکتا، صفدر نے ایک بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ جن بوت والی بات واقعی درست ہے، بہرحال آپ بتائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ڈونجے نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ڈاکٹر ریچارڈ نے بتایا تھا کہ فادر جوزف ایک مخصوص شراب کا عادی ہے اور یہ شراب خاص طور پر تیار کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر ریچارڈ نے فادر جوزف کے لیے پرائم روز کلب کی میڈم روز میری سے یہ کہہ کر اسے تیار کرایا تھا، اور اب فادر جوزف ہر ماہ کلب جا کر یہ شراب تیار کرا کر واپس چرچ لے آتا ہے۔ جب فادر جوزف نے مجھے نقشوں کی موجودگی سے انکار کیا تو میں نے روز میری سے فون پر بات کی۔ اس نے فادر جوزف سے بات کر کے مجھے بتایا کہ میں جا کر روز میری کا ریفرنس دوں گا تو فادر جوزف مجھے وہ نقشہ کی کاپی دے دے گا، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب ہم براہ راست چرچ نہیں جائیں گے، بلکہ چرچ کے عقبی طرف ایک کلب ہے جس کا نام پاور کلب ہے، اس کے جنرل مینیجر اور مالک کا نام مائیکل ہے۔ ہم مائیکل سے ملیں گے تو وہ فادر جوزف کے ساتھ ہماری ملاقات کلب میں کروا دے گا اور وہ نقشہ ساتھ لے آئے گا۔ ہم نقشہ چیک کر کے اسے واپس کر دیں گے اور پھر اس نقشے کے مطابق کوئی لائحہ عمل بنایا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ بیکس پہنچ گئے۔ چونکہ بیکس کا نقشہ بھی عمران روانگی سے پہلے بغور دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی، اور وہ پاور کلب پہنچ گیا۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی اور اس کا رقبہ بھی خاصا وسیع تھا۔ کمپاؤنڈ گیٹ میں کار موڑ کر عمران اسے سائڈ میں بنی ہوئی پارکنگ میں لے گیا، اور پھر کار رکتے ہی صفدر، جولیا اور صالحہ تینوں نیچے اترے۔ عمران کی کار کے پیچھے تنویر کی کار بھی پارکنگ میں پہنچ گئی۔ کاریں لاک کر کے اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر وہ سب مڑ کر کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کلب کا ماحول عمران کی توقع کے خلاف خاصا صاف ستھرا تھا۔ وہاں آنے جانے والے اور موجود افراد بھی درمیانے طبقے کے لیکن صاف ستھرے افراد تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب دوسری منزل پر موجود پاور کلب کے جنرل مینیجر اور مالک مائیکل کے آفس میں موجود تھے۔ کاؤنٹر فون سے پرائم روز کلب کا حوالہ دے کر جب مائیکل سے بات کی گئی تو اس نے فوراً انہیں اپنے آفس میں کال کر لیا۔ عمران سمیت اس کے سب ساتھی یورپی میک اپ میں تھے، اس لیے جولیا اور صالحہ بھی یورپی میک اپ میں تھی، لیکن اس کے باوجود جولیا اور صالحہ نے مائیکل سے مصافحہ کرنے کی بجائے اس وقت کرسیوں پر بیٹھ گئی جب عمران، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل مائیکل سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اس طرح وہ مائیکل سے مصافحہ کرنے سے بچ گئی تھیں۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے جناب؟ مائیکل نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مشروبات منگوا لیں کیونکہ ڈاکٹر نے ہمیں شراب پینے سے منع کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو مائیکل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 3 نمبر پریس کر دیے، اور پھر کسی کو 6 مشروب لانے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے اپنا نام ڈیوک بتایا ہے نا؟ ریسیور رکھ کر مائیکل نے عمران سے مخاطب ہو کے کہا۔ ہاں، ویسے میرا پورا نام ڈیوک مائیکل ہے، لیکن اب آپ بھی مائیکل ہیں، اس لیے مجھے صرف آپ ڈیوک کہہ سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ یورپ میں آخری نام سے پکارے جانے کا رواج تھا۔ مسٹر ڈیوک، فادر جوزف سے میری بات ہوئی ہے، وہ نقشہ دکھانے سے انکاری ہیں اور میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا، مائیکل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بلیف کر رہا ہے۔ آپ کو کتنی رقم دی جائے تاکہ آپ اسے مجبور کر سکیں؟ عمران نے صاف لہجے میں کہا۔ ہاں، اب آپ نے درست کاروباری بات کی ہے، اگر میرے مجبور کرنے کے باوجود وہ میرے کلب سے ہٹ گیا تو مجھے کم از کم $1,00,000 کا نقصان ہوگا، اس لیے اگر آپ $1,00,000 دے دیں تو میں اسے مجبور کر سکتا ہوں، مائیکل نے اس پر صاف بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سودا کھرا ہونا چاہیے، عمران نے کہا اور جیب سے ایک چیک بک نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ سوری، میں چیک نہیں لیا کرتا، مائیکل نے چیک بک دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ گارنٹیڈ چیکس ہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر ٹھیک ہے، مائیکل نے جواب دیا۔ تو عمران نے چیک لکھ کر اسے بک سے علیحدہ کیا اور پھر چیک مائیکل کی طرف بڑھا دیا۔ مائیکل چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور چیک طے کر کے جیب میں ڈال لیا۔ آپ میں سے کون ان سے ملاقات کرے گا؟ مائیکل نے کہا۔ میں، عمران نے کہا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں، آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا نقشہ دیکھنا ہے، مائیکل نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے ہوتے ہی شاید لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا کیونکہ دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یس، چند لمحوں بعد ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے ساتھ ہی ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ فادر جوزف، میں پاور کلب سے مائیکل بول رہا ہوں، مائیکل نے کہا۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پارٹی سے بات ہو گئی ہے، جنہوں نے صرف نقشہ دیکھنا ہے اور بس، نقشے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور پارٹی کا بھی، مائیکل نے کہا۔ کون سا نقشہ چاہیے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فادر جوزف کی آواز سنائی دی۔ یہ پارٹی سے بات کریں، مائیکل نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیوک بول رہا ہوں، عمران نے خالصتاً یورپی لہجے میں کہا۔
آپ کو میرے بڑے بھائی کے بنائے ہوئے نقشوں میں سے کون سا نقشہ چاہیے؟ فادر جوزف نے کہا، اس لیبارٹری کا نقشہ جو آپ کے چرچ کے قریب ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او او، کیا آپ کا تعلق پاکیزیہ سے ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد قدرے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہم یورپی ہیں فادر، ہمارا کسی پاکیزیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ عمران نے کہا، اس لیے کہ لیبارٹری میں ریڈ الرٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں حکومت کے ایجنٹس بھی موجود ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ پاکیزیائی ایجنٹوں کے حملے کا خدشہ ہے اور آپ نے بھی اس لیبارٹری کا نقشہ طلب کیا ہے۔ فادر جوزف نے تیز لہجے میں کہا، آپ مسٹر مارکل سے پوچھ لیں، انہوں نے باقاعدہ ہماری ضمانت لینے کے بعد کہ ہمارا کوئی تعلق پاکیزیہ سے نہیں ہے، ہم سے بات کی ہے۔ ہم تو یہ نقشہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی رابرٹ اسمتھ نے ہوتی اس نقشے کے بارے میں ایک آرٹیکل ورلڈ ڈائجسٹ میں لکھا تھا، جس میں اس نقشے پر تفصیلی بحث کی گئی تھی اور اس آرٹیکل کی وجہ سے اس نقشے کو عالمی شہرت ملی تھی۔ ہمارا تعلق کاسپا نیشنل یونیورسٹی سے ہے اور ہم ایسے نقشوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ صرف نقشہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ میں اسے آپ کو تو دے نہیں سکتا، یہ میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے، فادر جوزف نے کہا۔ ہم صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بس، تاکہ ہم اپنے ریسرچ پیپرز میں یہ لکھ سکیں کہ ہم نے بہترین نقشے کو ایک نظر دیکھا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ یہاں چرچ آ جائیں، میں آپ کو نقشہ دکھا دوں گا۔ میں 2 روز تک ایک مذہبی معاملے میں بے حد مصروف ہوں، اس لیے میں کلب نہیں آ سکتا، فادر جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کہاں آنا ہوگا؟ عمران نے کہا، آپ چرچ کے مین گیٹ پر آ جائیں، میرا آدمی وہاں موجود ہوگا، اس کا نام کیرل ہے، وہ آپ کو میرے خصوصی کمرے تک پہنچا دے گا۔ آپ نے اسے اپنا نام، پاور کلب اور مائیکل کے نام بتانے ہیں، فادر جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، عمران نے کہا اور ریسیور واپس مائیکل کو دے دیا۔ فادر، آپ اطمینان سے انہیں نقشہ دکھا دیں، یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں نے ان کے بارے میں اعلیٰ سطح سے معلومات حاصل کر لی ہیں، مائیکل نے کہا۔ ظاہر ہے وہ $1,00,000 کا گارنٹی چیک وصول کر چکا تھا۔ اوکے، بھجوا دیں انہیں، فادر جوزف نے اس پر اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور رابطہ ختم ہو گیا تو مائیکل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ بے حد شکریہ مسٹر مائیکل، آپ بے فکر رہیں، میڈم روز میری غلط لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے فادر جوزف کو بھی آپ کی گارنٹی دے دی ہے، مائیکل نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر عمران اور اس کے ساتھی مائیکل سے مصافحہ کرنے میں مصروف ہو گئے تو جولیا اور صالحہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں تاکہ انہیں مصافحہ نہ کرنا پڑے۔ وہ یورپی میک اپ میں تھی اور یورپ میں مرد عورت کے مصافحہ کرنے کو کوئی برا نہ سمجھتا تھا، لیکن جولیا اور صالحہ دونوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہوں۔ عمران صاحب، کیا ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے؟ کلب سے باہر آ کر صفدر نے عمران سے کہا۔ ہاں، ہم نے نقشہ دیکھ کر وہیں لائے عمل بنانا ہے اور پھر کام شروع کر دینا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ لیبارٹری میں نہ صرف ریڈ الرٹ ہے بلکہ سرکاری ایجنٹس بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن فادر جوزف کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو پادری ہیں، اس کا لیبارٹری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ او گڈ، تم نے واقعی بہت گہری بات سوچی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فادر جوزف کا براہ راست کوئی نہ کوئی تعلق ہے لیبارٹری کے ساتھ اور یہ تعلق ہمیں معلوم کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن وہ پادری ہے، ایک مذہبی شخصیت، تم اسے کیسے چیک کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ اس کے سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں، بے فکر رہو، میرے دل میں ہر مذہب کی مذہبی شخصیات کا احترام موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے چرچ کے مین گیٹ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ چرچ کے گیٹ پر پہنچ گئے، وہاں واقعی ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ کیا آپ کا نام کیرل ہے؟ عمران نے کہا تو وہ چونک پڑا۔ یس سر، آپ، اس نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈیوک ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہمیں پاور کلب کے مالک مائیکل نے بھیجا ہے اور ہم نے فادر جوزف سے ملنا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، آئیے سر، کیرل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر چرچ کی اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا، عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ چرچ خاصا قدیم اور بڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہہ خانے میں پہنچ گئے جہاں ایک بوڑھا آدمی موجود تھا جس نے باقاعدہ پادریوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کیرل انہیں تہہ خانے تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ صرف مسٹر ڈیوک آئیں گے، فادر جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرے ساتھی ہیں فادر، اور یہ صرف آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں، مائیکل نے آپ کی بے حد تعریف کی ہے، عمران نے کہا تو فادر جوزف کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مسٹر مائیکل کا شکریہ، تشریف رکھیں آپ سب، فادر جوزف نے کہا اور پھر مڑ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں موجود ایک باکس اٹھا کر اس نے ایک میز پر رکھا اور پھر باکس کھول کر اس نے اس میں موجود طے شدہ نقشے نکال کر میز پر رکھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک طے شدہ نقشے کو اس نے باقاعدہ باقی نقشوں سے علیحدہ رکھا اور پہلے سے باہر موجود نقشوں کو واپس باکس میں رکھ کر انہوں نے باکس بند کر کے اسے الماری میں رکھ دیا۔ یہ ہے لیبارٹری کا نقشہ، اور ہاں، چرچ میں ہم شراب استعمال نہیں کرتے، اس لیے سوری، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا، فادر جوزف نے کہا۔
شکریہ، ہم ویسے بھی شراب کم پیتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور فادر جوزف کے ہاتھ سے نقشہ لے کر اس نے اسے کھول کر میز پر بچھا دیا اور پھر اس پر جھک گیا۔ او تو کیا آپ کے بھائی نے آپ کے لیے یہ خصوصی خفیہ راستہ بنایا تھا؟ اچانک عمران نے سر اٹھا کر فادر جوزف سے کہا۔ میرے لیے کیا مطلب؟ فادر جوزف نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ یہ دیکھیے نقشے میں ایک خفیہ راستہ ہے، اور یہ دیکھیے نقشے میں یہاں چرچ دکھایا گیا ہے۔ چرچ کی مخصوص نشانی موجود ہے اور یہ خفیہ راستے کی مخصوص نشانی ہے، اور یہ خفیہ راستہ ٹھیک چرچ کے اس تہہ خانے میں آ کر نکلتا ہے۔ یہ تہہ خانے کی مخصوص نشانی دیکھیے، عمران نے کہا۔ آپ نے کیسے یہ معلوم کر لیا؟ حیرت ہے، فادر جوزف کے لہجے میں بے حد حیرت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کاسپا نیشنل یونیورسٹی میں لیبارٹریوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس لیے ایسے نشانات کے بارے میں ہمیں بخوبی علم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک خفیہ راستہ بڑے بھائی نے ایسا بنا رکھا تھا کہ جو لیبارٹری سے اس تہہ خانے میں کھلتا تھا، لیکن پھر اسے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا اور آج تک مکمل طور پر بلاکڈ ہے، فادر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، ہونا بھی چاہیے، ایسے راستے صرف ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ اس راستے سے لیبارٹری گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، جب لیبارٹری تعمیر ہو رہی تھی تو میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آیا گیا ہوں، فادر جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ اس راستے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کتنا طویل ہے اور لیبارٹری میں کہاں جا نکلتا ہے، اور وہاں اس کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے نقشہ دیکھنا تھا اور بس، فادر جوزف نے اس پر قدرے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ آپ ناراض نہ ہوں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم ایسے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ میں اپنی ریسرچ میں خصوصی طور پر آپ کے تعاون کا ذکر کروں گا، عمران نے کہا۔ سوری، اب میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، ورنہ مجھے حکم ہے کہ کسی کو بھی مشکوک صورتحال میں اعلیٰ حکام سے فوری رابطہ کروں، فادر جوزف نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، آپ یہ نقشہ لے لیں اور ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، البتہ آپ صرف اتنی مہربانی کر دیں کہ ہمیں صرف اشارہ کر کے وہ جگہ بتا دیں جہاں سے پہلے یہ راستہ کھلتا تھا۔ عمران نے نقشہ طے کر کے اسے واپس فادر جوزف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار ہٹ جاتی تھی اور راستہ کھل جاتا تھا، لیکن اب یہ دیوار مکمل طور پر بلاک کر دی گئی ہے، فادر جوزف نے نقشہ لیتے ہوئے ایک دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو فادر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ فادر جوزف نے بڑے رسمی انداز میں مصافحہ کیا اور پھر جیسے ہی فادر جوزف نے ہاتھ پیچھے کیا، عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور فادر جوزف چیختے ہوئے اچھل کر سائڈ پر پڑے ہوئے صوفے پر گرے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پلٹ کر نیچے بچھے ہوئے قالین پر گرے اور پھر ساکت ہو گئے۔ سوری فادر، کم سے کم یہی ہو سکتا تھا، آپ نے اعلیٰ حکام کو فون کرنے کا اشارہ کر کے اپنے خلاف فوری کارروائی کرنے پر ہمیں مجبور کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے جھک کر فادر جوزف کو قالین سے اٹھا کر اوپر صوفے پر لٹا دیا، پھر اس دیوار کی طرف بڑھ گیا جس کے بارے میں فادر جوزف نے انہیں بتایا تھا۔ عمران صاحب، کسی بھی وقت یہاں کوئی آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں حفاظتی تدابیر کر لینی چاہیے، صفدر نے کہا۔ نہیں، یہ چرچ ہے، مقدس عبادت گاہ، اس کا احترام کرنا ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہوگی۔ فادر جوزف کو بھی مجبوراً بے ہوش کرنا پڑا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس دیوار کی جڑ کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحوں تک غور سے دیوار کی جڑ کو جو زمین کے ساتھ مل رہی تھی دیکھتا رہا، پھر وہ دیوار کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک غور سے اور فرش کے الاپ والی جگہ کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اس کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات ابھرے اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا مشین پسٹل نکالا اور اس کا میگزین کھول کر اس نے سوائے ایک گولی کے باقی سب گولیاں باہر نکالیں، اور پھر اس نے جھک کر یہ گولیاں دیوار اور فرش کے ملاپ سے ملنے والی دراز میں دبانا شروع کر دی۔ گولیاں درز میں نہ جا رہی تھیں، لیکن عمران نے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر انہیں درز میں ڈال ہی دیا۔ پھر اس نے مشین پسٹل کا رخ ان گولیوں کی طرف کر کے میگزین کو اس انداز میں سیٹ کر دیا کہ میگزین میں موجود واحد گولی ٹریگر کے سامنے آ جائے، چنانچہ ٹریگر دبتے ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور گولی ٹھیک اس درز پر پڑی، اور دوسرے لمحے ایک خاصا تیز دھماکہ ہوا اور وہاں گہرے سفید رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا، لیکن چند لمحوں بعد سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سائڈوں میں غائب ہو گئی، اور اب وہاں ایک طویل سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عمران کے ساتھیوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بعد میں بات ہوگی، ابھی آؤ، یہ دھماکے سن کر لوگ یہاں آ بھی سکتے ہیں، عمران نے دہانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو دروازہ اندر سے لاک کر دیا ہے، پھر کوئی اندر کیسے آئے گا؟ صفدر نے کہا۔ دروازہ توڑا بھی جا سکتا ہے، آؤ، دیر مت کرو، عمران نے کہا۔ تو اس کے سارے ساتھی تیزی سے فرش کو کراس کر کے اس دہانے میں داخل ہو گئے، تو عمران نے آگے بڑھ کر فرش پر ایک مخصوص جگہ پر زور سے 3 بار پیر مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی، اب وہاں کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ عمران صاحب، تقریباً سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا۔ سائنس ایک جادو ہے اور میں نے اس جادو میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، فی الحال اتنا کافی ہے، جلدی کرو، ہم نے مشن مکمل کر کے واپس بھی جانا ہے، عمران نے کہا۔ اور
تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھیوں کو شاید یہ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس وقت انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس لیے ان سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔